नाज़रीन, इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे और दोनों मुल्क जो हैं वो अपने अपनी पहले वाली पोजीशन पे जा चुके थे, लेकिन अचानक रात 1 बजे गुज़श्ता रात 1 बजे मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं और उन मुज़ाकरात के बाद फिर आपने देखा कि एक एलामिया भी जारी होता है, मुश्तरका एलामिया। ये क्या ऐसा हुआ कि अचानक मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए और फिर ये कि उन मुज़ाकरात में फिर क्या हुआ, इसकी तफसीलात और तुर्की और कतर ने पाकिस्तान को क्या यकीन दहानियाँ कराई हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो इन तफसीलात के अलावा अब मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि जो भारत में एक बदहवासी फैली हुई है, एक पागलपन है, एक जुनून है, ये जो उनकी फ़ौजी और सियासी क़यादत जो है वो बदहवासियों पे उतरी हुई है, जो नोटम पे नोटम जारी कर रहे हैं, जो मशक़ें की जा रही हैं, तो इनका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या है। और दूसरा ये कि भारत और अमेरिका के दरमियान एक दफ़ाई मुआहदा हुआ है, इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन ये दफ़ाई मुआहदा जो है ये है क्या, और क्या ये मोदी के फ़ायदे में है या उसके नुकसान में है, और फिर ये कि इस पे चीन और रूस का रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो इन सब तफसीलात के साथ मियां ताहिर। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिया और अमेरिका के दरमियान दफ़ाई मुआहदे की। अमेरिका और इंडिया के दरमियान होने वाला जो दफ़ाई मुआहदा है ये दरअसल कोई नया मुआहदा नहीं है, ये पुराना मुआहदा है। वो कहते हैं ना कि पुरानी शराब नई बोतल। ये 2005 में यही मुआहदा हुआ था और उस पर दस्तखत हुए थे। उसके बाद 10 साल बाद 2015 पे इसी मुआहदे पे दस्तखत हुए थे और अब ये वही मुआहदा है जो 2005 में साइन हुआ था, अब 2025 पे इस पर दस्तखत किए गए हैं। ठीक है, मुआहदा तो ज़ाहिर है कि दफ़ाई मुआहदा है, तो उसमें कोई ना कोई तो कोऑपरेशन है, कोई तो एक दूसरे के साथ ताउन है। और ख़ास तौर पे जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा है उसने जब इस मुआहदे की पर गुफ्तगू की है तो उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। अब वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग किसके हवाले से है? अमेरिका को पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के ज़रिए चाहिए होगी, तो ये दरअसल चाइना फोकस्ड है। तो चाइना का जो इस पे रद्द-ए-अमल होना चाहिए वो तो होगा, और वही है कि ज़ाहिर है कि वो इंडिया को पहले भी अपना दुश्मन समझता है, वो पहले भी उसको अमेरिका की प्रॉक्सी समझता है, वो आज भी उसको अमेरिका की प्रॉक्सी समझेगा। और इस दौरान जो पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ जब इसकी जंग हुई है इंडिया की, और उसमें बुरी तरह उसको शिकस्त हुई, हज़ीमत का सामना करना पड़ा, तो मोदी ने इस दौरान फिर चाइना के करीब होने की कोशिश की। 2-3 दफ़ा अपने वज़ीर भेजे, उसके बाद ख़ुद भी गया और वहाँ पे जाके इसने बड़ी कोशिश की कि वो चाइना की कुर्बत हासिल कर सके। इन्होंने ये भी कोशिश की कि चाइना पाकिस्तान के साथ उसको रिप्लेस कर ले। अब ये तो खैर दीवाने का ख्वाब था, क्योंकि हमारी और पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है अब वो तो आज़मूदा है और दहाइयों पर मुहित है, और इसको तो रिप्लेस करना मेरा ख्याल है नामुमकिनात में शामिल है। कोशिश उन्होंने की, और दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका को ये मैसेज दिया कि वो चाइना के करीब हो रहा है, और फिर वो रशिया से तेल ले रहा था, और फिर वो अवॉइड करता रहा मोदी ट्रंप को। तो अपनी तरफ से ना वो पंजाबी में कहते हैं रुस्सी बुढ़ी की तरह, यानी कि नाराज़ बहू या नाराज़ दुल्हन की तरह वो नखरे दिखाता रहा ट्रंप को। लेकिन ट्रंप ने उसके नखरे नहीं उठाए, ट्रंप उसको मनाने नहीं आया, बल्कि उसने उसकी ठीक ठाक ठुकाई की, और उसकी ऐसी उसने पूरी दुनिया में किट बांधी, जैसे किट बांधना कहते हैं वो बांधी, कि बार बार उसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी, वो तो अब उंगलियों पे गिने भी नहीं जा सकते कि कितनी बार उसने उसको दोहराया। और ये क्यों दोहराया, ये ट्रंप को पता चल गया था कि ये मोदी की छेड़ है इंडिया में ख़ास तौर पे, क्योंकि इंडियन अपोजिशन और इंडियन अवाम जो है वो उससे पूछते हैं कि भाई तुमने पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के साथ जंग की, क्यों की? दूसरी बात ये है कि फिर जंग करके बंद की तो क्यों की? तो वो पूछते हैं कि किसके कहने पे की, और ट्रंप बार बार कहता है मेरे कहने पे की, मैंने करवाई। तो मोदी कहता है मैंने नहीं, मैं तो अमेरिका के पास गया ही नहीं। तो ये वो छेड़ थी जिसको वो बार बार छेड़ता रहा, और इसकी ठीक ठाक उसने जो है वो गत बांधी है। तो इस सब कुछ के बावजूद
جو انڈیا ہے وہ لوزر کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ مودی کو چاہیے تو پھر یہ تھا نا کہ کوئی ایسی گیم کرتا کہ انڈیا جو امریکہ ہے وہ اس سے آ کے جھک کے اس سے بات کرتا، جیسے اس نے چائنا کے ساتھ کیا۔ چائنا کے ساتھ تو اس کو جا کے خود بات کرنا پڑی ہے، بلکہ 10% اس کو اس کا ٹیرف کم کرنا پڑا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے طاقت۔ یہ اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں نا کہ ہم بہت بڑی اکنامک پاور ہیں اور ہم ہماری جو اکانومی ہے وہ اس کی گروتھ کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، تو پھر کر کے دکھاتے۔ اب مجبور ہو کے پہلے انہوں نے روس کے ساتھ تیل لینا بند کیا، امریکہ کے پریشر پہ کیا، اب مجبور ہو کے اس کے ساتھ دستخط کرنے پڑے، اور یہ وہ کروانا چاہتا تھا۔ یہی تھا اصل وجہ کہ وہ اس کا وہ کہتے ہیں نا بازو مروڑنا، وہ اس کا آرم ٹویسٹ کر رہا تھا کہ آؤ اس پہ میری شرائط پہ وہ لے آیا اس کو۔ اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ پہلے ہی وہ تیل لینا اس نے رشیا سے بند کیا، اسلحہ تو وہ لینے چلا تھا رشیا سے، اور یہ اس کو ٹیکنیکل ایڈوائس بھی انڈیا کے اندر سے یہی دی گئی تھی، اور وہ میرے خیال میں بھی سب سے بیسٹ چوائس ان کے لیے یہی ہوتا ہے انڈیا کے لیے کہ یہ روس سے اسلحہ لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سے اسلحہ لینا تو 100 گنا گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ امریکہ کے پاس ہے کیا بیچنے کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ اسے F-35 اس کے ماتھے پہ منڈنا چاہتا ہے، اس کو دینا چاہتا ہے ٹرمپ ہر صورت میں انڈیا کو۔ اب F-35 جو ہیں وہ مطلب میں تو آپ کو بتاتا رہا ہوں پہلے بھی، کوئی بھی ٹیکنیکل ماہر جو ہے وہ اس کو ایک فالٹی ایئر کرافٹ ایئر جیٹ کہتا ہے۔ جیٹ مطلب جو فائٹر جیٹس ہیں ان میں بالکل فالٹی ہے۔ وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ پہلے بھی بتائی ہیں، پھر کسی ویلاگ میں بتاؤں گا، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا مہنگا ترین جہاز ہے، اور پھر یہ 2-3 دفعہ گر بھی چکا ہے، اسے اڑتا ہوا تابوت بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرتا امریکہ۔ آپ نے جہاز لے لیا، اتنا مہنگا جہاز، اور پھر آپ نے جب بھی اس کا پرزہ ڈلوانا، اس کو صحیح کروانا، تو بار بار امریکہ کے پاس جانا، تو اتنا مہنگا سودا جو ہے وہ بھی اسے کرنا پڑے گا، اور اس کے کام کا بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں پاکستان ہے نا، تو پاکستان کے پاس اب J-35 آ رہے ہیں۔ J-35 جو ہے اس کو دنیا مانتی ہے کہ وہ ہے اصل میں 5th جنریشن جہاز، اور قیمت میں بھی کچھ آپ کہیں آپ سمجھیں کہ کوئی 10 گنا کم، پاکستان کو تو خیر 50% رعایت میں مل رہا ہے، یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان کو 50% رعایت میں مل رہا ہے وہ ویسے ہی J-35۔ اور آج ہی چائنا نے J-22 اپنا جو پہلے سے بنا ہوا اس کا 5th جنریشن ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں J-35، یہ جدید ترین ہے، اس سے پہلے بنا ہوا J-22 اور J-36 جو کہ 6th جنریشن ہے، جو ابھی اس نے رونمائی نہیں کی دنیا کو، اس کو پوری طرح بتایا ہی نہیں کہ وہ ہے کیا بلا ہے، اس کی اس نے آج پروازیں کی ہیں۔ اور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی تم کرتے رہو سائن، کرتے رہو آپس میں، یہ ہے اصل جو شاہکار ہیں، اور اس نے وہ اڑا کے دکھائے۔ تو بیسیکلی مودی گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، ہارے ہوئے جواری کا یہ اس کا سودا ہے کہ اب پھر اس کو امریکہ کی طرف جا کے جھک کے جا کے اس سے ملنا پڑا ہے۔ تو امریکہ کو کیا چاہیے؟ امریکہ کو تو پیسے چاہیے، اس کو تو تعاون چاہیے، اس کو تو چائنا کے خلاف کوئی اپنی کوئی پراکسی چاہیے تھی، تو پھر اس کو دوبارہ سے وہ یاد تازہ ہو گئی ہے، پھر سے سائن کر لیے ہیں، معاہدہ پرانا ہے، اسی لیے اسے تجزیہ کار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں فیل گڈ فوٹو آپس، یعنی کہ سب اچھا ہے دکھانا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں یہ جو معاہدہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب انڈیا میں ایک ہسٹیریکل پوزیشن ہے، ایک ہسٹیریا پھیلا ہوا ہے، ایک پاگل پن ہے، وہ جنگی جنون میں مبتلا انڈیا نہیں ہے ویسے، یہ جو اس کی سیاسی قیادت ہے، اور سیاسی قیادت کے ساتھ ملی ہوئی فوجی قیادت، پوری فوج نہیں، کچھ لوگ جو اس سیاسی ٹولے نے پیسے دے کے یا ان کو کچھ کھلا پلا کے ان کو آپ نے ساتھ ملایا ہوا ہے، وہ اس وقت مشقوں پہ مشقیں کر رہے ہیں، نوٹم پہ نوٹم جاری کر رہے ہیں، اور بدلے میں ہے کیا؟ وہ ہے بہار کا الیکشن، جیتنا بہار کا الیکشن چاہتے ہیں۔ اب جو نظر نہیں آتا، یہ جیتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو یہ بھی ایک طرح سے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو پاکستان نے بھی کر لیا، اس کے مقابلے میں نوٹم جاری کر دیے، ہماری جو نیوی ہے وہ بھی پورے زوروں کے ساتھ سمندر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور وہ جو وکرنت لیے پھر رہے ہیں نا، وہ پھٹا سا ایک جو جہاز جس کو وہ اپنی طرف سے بحری بیڑا کہتے ہیں،
وہ اپنا بیلنس ہی برقرار نہیں رکھ پاتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, ٹیکنیکل ماہرین کہہ رہے ہیں, آپ جائیے ذرا ڈیفنس کی ویب سائٹس پہ, تو وہ اپنا اس کا بیلنس ہی برقرار نہیں ہوتا. پچھلی دفعہ جب جنگ ہوئی تھی تو آگے بڑھا تھا پاکستان نے, جب اس کو پھر لاک کیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا. تو اب کیا کر لے گا بھائی؟ تو یہ صورتحال جو ہے نا یہ ہسٹیریکل. باقی رہ گئی اب آخری بات میں آپ کو, جو کہ بڑی اہم بات ہے, جس پہ سب لوگوں کا ایک سوال ہے کہ آخر اتنے راؤنڈ ہوئے مذاکرات کے, قطر میں ہوئے, اس کے بعد استنبول میں اتنے دن مذاکرات چلتے رہے اور ناکام ہوئے, اور پھر خواجہ آصف کا ایک بڑا سخت اور واضح پیغام آ گیا اور بڑا بیان بھی آ گیا کہ ہماری افغانستان کے ساتھ جنگ ہوگی اور کھلی جنگ ہوگی. تو پھر اچانک کیا ہوا؟ طیب اردوان اور امیر قطر, انہوں نے پھر اصل میں اپنا آخری پتہ کھیلا, آخری رول پلے کیا ہے. پاکستانی وفد جب وہاں سے نکلا ہے ایئرپورٹ کی طرف, تو وہ نکلتے ہوئے ان مذاکرات کے دوران ایک صفحہ چھوڑ آیا. وہ صفحے پہ کیا لکھا تھا وہ سالسوں نے بھی پڑھ لیا, اور یہ جو افغانی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی پڑھ لیا. اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں, تو اب ہم یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں جن کو ہم نے لاک کر لیا ہے, اور یہ وہ ٹارگٹس تھے جہاں سے دہشت گردوں کو بھیجا جاتا ہے, یہاں سے دہشت گرد لانچ ہوتے ہیں. اور وہ بالکل وہ پورا ڈوزیر تو انہوں نے پہلے دے دیا ہوا تھا, پورے ثبوت دے دیے ہوئے تھے کہ آپ کس طرح سے پاکستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. لیکن یہ والی جو رپورٹ تھی, اس نے پھر ان کی آنکھیں کھول دیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کون کہاں پہ کس طرح سے موو ہوتا ہے, اور یہ ٹارگٹس ہیں اور یہ ہمارے لاک پہ ہیں, یہ ہمارے نشانے پہ ہیں. تو اس کو ہم اب نہیں چھوڑیں گے, اب ان کو اڑائیں گے, اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہوگی. اور دوسری بات اس میں یہ بھی تفصیل تھی کہ انڈیا سے کیا کیا آیا ہے افغانستان کے اندر, وہ جو ایمبولینسز آئی تھیں ان میں کیا آیا ہے, اور جو پچھلے انہی دوران جس دوران مذاکرات ہو رہے تھے اس دوران جو کارگو جہاز آتے رہے کابل میں اور قندار میں, ان میں کیا کیا بھرا ہوا تھا, وہ پوری ڈیٹیل دی. انہوں نے کہا کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ انڈیا کا ہے, اس کو ہم اڑائیں گے, یہ ہمارا دشمن کا ہے, اس کو نہیں ہمیں چھوڑیں گے. تو اس پہ پھر جب یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ دونوں سربراہان تک پہنچی ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر ایسے ہوا تو ترکی نے تو کہا کہ ہم تو پھر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس پہ پھر امیر قطر نے کہا کہ نہیں, اب یہ پھر لڑائی جو ہے یہ سخت ہو جائے گی. تو پھر دونوں نے یہ صلاح مشورہ کر کے تو قندار میں اور کابل میں بات کر کے ان کی ٹھیک ٹھاک انہوں نے کان کھینچے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم بیچ میں پڑے ہیں اور اگر آپ ہمارے پاس آئے تھے تو پھر, اور ہم ہی ہیں, یعنی کہ قطر نے کہا کہ جنہوں نے آپ کو یہاں پہ اقتدار دلوایا تھا, تو پھر یہ دو نمبریاں بند کریں, اور ہم اس کے گرنٹر بن رہے ہیں, ہم پاکستانی ڈیلیگیشن کو واپس بلا رہے ہیں, اور یہ کام آپ کو کرنا پڑیں گے. وہ کیا تھے کہ ایک تو یہ جو بھارت سے آنے والی کھیپیں ہیں ان کو واپس کریں, اور اس سے جو وہ آپ منگوا رہے ہیں نا چیزیں, یہ سب کی نظروں میں ہیں. تو یہ نہ ہو کہ یہ آپ پہ چل جائیں. تو اگر یہ ہوا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا, یعنی کہ افغانستان میں کوئی نہیں بچے گا. تو یہ تھی وہ بات جو ان کی پھر ان افغانوں کی موٹی عقل میں آ گئی. ظاہر ہے میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں, تو وہ پھر ان کو سمجھ آئی ہے, جس کے بعد پھر مذاکرات جو ہیں وہ جتنا بھی نتیجہ نکلا اتنا نتیجہ نکل آیا. اب مزید تفصیلات ظاہر ہے کہ ابھی مزید ہونی ہیں, اور اس میں اب جو گرنٹیز ہیں وہ یہ دو ملک جو ہیں وہ ان سے لکھ کے لیں گے, اور پاکستان ان دو ملکوں سے تحریری لے گا. تو یہ تھی اپڈیٹ. اجازت